बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज अदालती तारीख का एक और स्याह फैसला, इसको ही अगर हम कहा जाए तो ज़्यादा ही शायद बेहतर होगा। फैसला आता है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के हवाले से। उनको दौरान इद्दत निकाह केस में 7 साल कैद की सज़ा सुना दी और उनकी अहलिया दोनों को 5-5 लाख का जुर्माना भी किया गया है। शायद इमरान खान पाकिस्तान की तारीख के वाहिद सियासतदान हैं जिनके करप्शन के केसेस भी लगाए गए, सियासी केसेस भी लगाए गए और हद तो यहाँ तक होगी उनके निकाह को भी नहीं छोड़ा गया और उस पर भी उनको सजा सुना दी गई है। और यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को शर्मनाक फैसला करार दिया है और इस्लामिक हदूद के अंदर इसको एक हद जो मुकर्रर की गई है उसमें भी वो ये कहते हैं कि इस तरह के फैसले की अदलिया से उम्मीद नहीं थी। आज के प्रोग्राम में इस पर हम बात करेंगे कि फैसला इतनी जल्द से जल्द समाअत क्यों की गई, इतनी समाअतों की ज़रूरत क्या महसूस हुई। तकरीबन एक दिन में 12 घंटे की कार्रवाई की गई, अगले दिन 14 घंटे ये समाअत चलती रही और बहुत सारे इसमें बिलो द बेल्ट अगर हम कहें तो चीज़ें हमें देखने को मिली। उनके साबिक शोहर खावर मानिका इस हवाले से माजी में उनकी ज़ात पे क्या कहते रही, आपको सुनवाते। इसी हवाले से बुशरा बीबी ने दौरान इद्दत निकाह केस पे कमेंट करते हुए उन्होंने जो सहाफ़ियों से कोर्ट रूम में बात की, उन्होंने कहा मेरे रब ने कुरान पाक में इद्दत से मुतालिक पहले ही बता दिया है, हमारे खिलाफ फैसला आना इब्लीस का फैसला है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ये इद्दत से मुतालिक फैसला आया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, मुझे जलील करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा सुनाई दी गई है। डील की है ना करूँगा, मर जाऊँगा, कभी डील नहीं करूँगा। खान साहब का 2 टोक ऐलान। ये तो कोर्ट रूम के अंदर जो उन्होंने सहाफ़ियों से बात की वो हमने आपको बताई। और दूसरी जानिब क्या उन पे वाकई ही एक डील का प्रेशर था, और ये भी उन्होंने इस चीज़ का इंकशाफ किया कि बुशरा बीबी से ऐसी डील बनाने की कोशिश की गई और उन्होंने कहा कि आप खान साहब से इस हवाले से बात करें। आज के प्रोग्राम में इसी पर हम बात करेंगे, कुछ जिक्र करेंगे पाकिस्तान की सियासी मामलात का, इलेक्शन का जो माहौल बनने जा रहा है और उसमें हम जिस तरह की गर्मा गर्मी देखते थे, गहमा गहमी तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन साथ में जो कैंडिडेट्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट भी मारे गए, हम कराची की बात करते हैं, एमक्यूएम के भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को भी निशाना बनाया गया, कहीं धमाके भी हमने इस हवाले से देखे हैं। इलेक्शन से पहले ही लगता कुछ ऐसे है कि खौफ और दहशत का माहौल बना दिया गया है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब से जो वजीर इत्तलात हैं, निगरान वजीर इत्तलात, जब उनसे इस हवाले से पूछा जाता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम सियासी जमातों को हासिल है, तो वो ये कहते हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं, मज़ाक़ खेज़ बात है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वो क्या कहते हैं हम आपको जरा सुनवाते हैं। जबकि साथ में वो ये भी कहते हैं कि पीटीआई के लिए कोई खौफ का माहौल नहीं है, सिर्फ मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा रहा है। और दूसरी जान में खान साहब की जब हमने बात की पहले भी, वो डील का भी कुछ जिक्र किया गया है और वो ये कहते हैं कि उनको ऐसी ऑफर की गई है कि वो बनी गाला जाकर बैठ जाएं, 3 साल वहां गुजारें, कुछ नाम दे दें पार्टी के जो लोग आगे आए और पार्टी के मामलात को चलाएं। इसी वाले से हमने देखा सदर आरिफ अलवी, एक बड़ी दिलचस्प हमें कुछ विजुअल्स नजर आए, हमने कहा आपसे शेयर करें। आरिफ अलवी साहब एक तकरीब से खिताब कर रहे थे और तकरीब से खिताब करके जब वो चले गए और दोबारा वापस आए, उन्होंने क्या कहा आगे हम इस पे बात करते हैं। जी नाजरीन, आरिफ अलवी साहब ने लोगों से कहा कि वोट देना आपका हक है और आपने ये भूलना नहीं है, लेकिन शायद वो जाते जाते ये भी बता देते कि इलेक्शन कराना, बर वक्त इलेक्शन कराना उनकी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी थी जो कि वो ना पूरा कर सके। खैर, ये तो सियासी मामलात हो गए। जो अदालती मामलात का हमने जिक्र किया, क्योंकि अखलाकियात का जनाजा हमने देखा तो लगता कुछ ऐसी है कि बड़ी शर्मनाक तरीके से ये निकाला गया। और दूसरे सियासतदानों की अगर सियासी ज़िंदगी पर आप बात करते हैं तो अगर निजी ज़िंदगी में आज एक सियासतदान पे आएंगे तो कल को बाकियों को भी इस चीज़ को भुगतना पड़ेगा। इसी पे हम मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब हसन रजा पाशा साहब, साबिक चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल। आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, मेंबर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, सर आपको वेलकम कहते हैं। अलामा अमीन शहीदी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से, सर आपको वेलकम कहते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का आज के प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया। शहीदी साहब, जरा आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। बड़ा इस फैसले को पीटीआई शर्मनाक फैसला करार दे रही है और किसी भी सियासतदान या किसी की भी निजी जिंदगी को जिस तरह से कोर्ट के अंदर खंगाला गया है, आप इस पे क्या कहते हैं और इस्लाम क्या कहता है, कौन सी इसमें हदूद क्रॉस की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कानून के नाम पर जो खिलवाड़ हो रहा है उसका न अखलाकियात से कोई ताल्लुक है, न पाकिस्तान के आइन और कानून से कोई ताल्लुक है, न शरीयत से कोई ताल्लुक है। इस वक्त ताकत बोल रहा है और ताकत की जबान में सब कुछ जायज होता है। जहां तक इस केस के फैसले का ताल्लुक है, पहली बात तो यह है कि ये एक शरई मसला है।
شرعی مسئلے کو آپ کے انگریز عدالت کے انگریزی قوانین کے تحت تو دیکھا ہی نہیں جا سکتا. پہلی بات تو یہ ہے. بالکل. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے کہ عدت کے دوران نکاح ہوا ہے یا عدت کے بعد ختم کرنے کے بعد, تو آپ کو اس کے لیے اس مسلک اور اس مکتب کے فقہ کے ان علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اکابر کے فتاویٰ کی روشنی میں یہ بتائیں کہ آیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے. اور فرض کریں اگر عدت کے دوران نکاح ہوا ہے اور اس کی کوئی غلط فہمی تھی, کسی بھی وجہ سے ایسا ہوا ہے, تو اس کا علاج تو یہ ہے کہ دوبارہ عدت کے بعد نکاح پڑھ دیا جائے, مسئلہ ختم ہو گیا. لیکن یہ جو سزا اور وہ بھی اس طرح کی صورتحال اور پھر اتنے عرصے تک مسلسل اس پروپیگنڈے کو پاکستان کے اندر بچے بچے تک پہنچا کے ایک نجی معاملے کو عوامی بنانا اور کیریکٹر ایسوسیشن کے حوالے سے اس کا مس یوز کرنا, یہ تو نہ میرا خیال ہے کسی اخلاقی دائرے میں آتا ہے, نہ شرعی دائرے میں آتا ہے, نہ قانون کے دائرے میں آتا ہے. سر آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں علامہ صاحب, بالکل آپ کہہ رہے ہیں طاقت کی زبان ہے, اور بڑی آپ اس پہ اہم بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے مفتی سعید صاحب کو ہی سنا, انہوں نے ایک کلپ میں کہا کہ اگر خاتون خود سے آ کے کہہ دے کہ عدت کمپلیٹ ہو گئی ہے, اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے, تو وہ اس کی گواہی کافی ہے. اسلام میں فقہا میں اور دیگر جو علماء ہیں انہوں نے اس چیز کو مانا ہے. تو اگر اس میں خاتون خود کہہ رہی ہیں کہ یہ چیز کمپلیٹ ہو گئی, تو پھر اس چیز کو اچھالنے کی ضرورت کیا تھی, اور اس کیس کو اتنا سیاسی کیوں بنا دیا گیا؟ میں نے عرض کیا نا کہ مسئلہ جو ہے صرف اور صرف سیاست کا ہے, اس کا کسی قانون سے, آئین سے, فقہ سے, شریعت سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر اس کو فرض کریں ایک شرعی مسئلہ بنا دیا جائے, تو وہاں پر جو شرعی اصول اور ضوابط ہیں اس کے مطابق جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آیا عدت پوری ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. تو آپ کو لگ رہا ہے شرعی حد سے تجاوز ہوئی ہے علامہ صاحب, شرعی حد سے تجاوز ہو گئی ہے, جو ایک حدود ہیں اس سے یہ فیصلہ تجاوز ہو گیا, تو پھر اس پہ کیا ہوگا؟ یہ تجاوز بڑا چھوٹا لفظ ہے, تجاوز بڑا چھوٹا لفظ ہے. یہاں پر شریعت کو پامال کیا گیا ہے مکمل طور پر, اور دفنایا گیا ہے, اخلاقیات کو دفنایا گیا ہے, قانون کو دفنایا گیا ہے, آئین کو دفنایا گیا ہے, کوئی چیز باقی رہی ہی نہیں ہے. یہ تجاوز جو ہے وہ بھی کسی حد سے, یہ تو بہت چھوٹا لفظ ہے اس کے. بالکل. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ نے ہمیں شرعی رائے سے آگاہ کیا, آپ کا بہت شکریہ. پاشا صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کیس دیکھا, اور اس سے پہلے بھی جو 2 کیسز آگے ہیڈ کر لی گئی, ایک میں 10 سال سزا, ایک میں 14 سال سزا, اب اس میں 7 سال 31 سال ٹوٹل مدت ہو گئی, تو کوئی رہ تو نہیں گیا کیس جس میں مزید اب سزا ہونی ہے؟ آپ کیا اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں جو اتنی لمبی طویل ترین سماعت ہوئی, 14 گھنٹے کی سماعت ہے, 10 گھنٹے کی یہ سماعت ہوئی ہے, تو عدلیہ کیا واقعی کچھ نئے ریکارڈ تو نہیں بنانے جا رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں علامہ صاحب اس میں ایتھینٹک پرسنالٹی ہیں, اور انہوں نے ایک بات کی, شرعی حوالے سے تو ہمارا کوئی اتنا نالج نہیں ہے, مسلمان الحمدللہ مسلمان ہیں, اور قرآن پاک پہ یقین ہے ہمیں, اور الہامی کتاب ہے. لیکن ہم نے اس سے پیشتر جتنے بھی پروگرامز ہوئے, اگر دوران عدت نکاح کے حوالے سے بات ہوئی, تو میں نے اور یقیناً زبیری صاحب نے, دونوں نے اس بات کو ہم نے اوائڈ کیا. ہم نے کہا یہ ایسا مسئلہ ہے, فیملی لائف ہے, ہم اس میں بات نہیں کریں گے, اور ہمیشہ نو کمنٹس ہی کہا. اب چونکہ سزا ہو گئی ہے تو پھر آپ نے بھی پروگرام کر لیا, اور مجبوراً ہمیں اب یہ کرنی پڑ رہی ہے بات. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ نکاح وائڈ تو ہے نہیں, irregularity کسی حد تک کہی جا سکتی ہے, لیکن وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اس خاتون پہ. جس طرح مولانا صاحب وہ اگر کہے کہ میری عدت پوری ہو گئی ہے, تو پھر مجھے جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ ہو جانا چاہیے. اب یہ ایسے شرعی مسائل ہیں جن پہ علماء ہی بات کر سکتے ہیں, لیکن ایک چیز جو میں ضرور کہوں گا کہ اس پہ جو جوڑا ہے, انہوں نے ایک نکاح کیا اور ایڈمیٹڈلی عدت پورے ہونے کے بعد دوسرا نکاح کر دیا. شاید یہ سوچ ان کے ذہن میں آ گئی ہو کہ جی پہلا نکاح ہم نے عدت کے دوران کر لیا تھا, اور اب عدت کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم اس کو ریگولرائز کر لیں اور دوبارہ نکاح کر دیا. اور میرا خیال ہے اس پورے کیس میں ایک ایویڈنس جو
ان کے خلاف جاتی ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے ایک نکاح کر کے عدت کے دوران وہ کیا اگر، اور وہ سمجھے کہ واقعی irregularity کمٹ ہوئی ہے دونوں سے، تو انہوں نے عدت پیریڈ گزرنے کے بعد دوسرا نکاح کر لیا. اٹ اماؤنٹس ٹو دی ایڈمیشن آن دیئر پارٹ. یہ لیکن ایک نجی معاملہ ہے، ایک ذاتی نوعیت کا معاملہ ہے، لیکن اس چیز سے بھی شاید انہوں نے ڈینائی کیا. جی جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے جتنے بھی پروگرام ہوئے میں نے کوئی کمنٹ نہیں کیا اس پہ، اور میں نے معذرت کی. ظاہری بات ہے، بالکل بالکل ایک کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. اور ابھی بھی میں یہی کہتا ہوں کہ کم از کم ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اس پہ، چونکہ نجی زندگی ہے، اور آگے اگر فرض کر لیں اولاد ہو جائے، لیجیٹیمیسی کا مسئلہ، اور تو یہ باتیں بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اوائڈ کرنا چاہیے. بالکل ہم اوائڈ ہی کریں گے، لیکن آپ کی عدلیہ کی جانب سے جب ایسے فیصلے آتے ہیں، کیونکہ اب فیصلہ آ گیا، کچھ اس پہ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں جو ہم آپ معزز وکلا کے سامنے رکھ رہے ہیں. زبیری صاحب، سر آپ کو ویلکم بھی کہتے ہیں ڈسکشن میں. اس سے پہلے کچھ ہم نے دیکھا ریفرنس کے طور پہ کہ ایک کورٹ سے فیصلہ آ چکا تھا، بڑی عدالت سے بھی 39 دن کا کیس تھا، مدت تھی عدت کی، اور پھر اس میں 48 دن بن رہے تھے. تو یہ جو ماضی کے فیصلے ہوتے ہیں وہ نظیر ہوتے ہیں. بار بار ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اس پہ اتنی ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب جو سوالات آ رہے ہیں تو کیا معاملات کو زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، میں آپ کی اجازت سے، مجھے آج رئیس امروہی کی ایک نظم تھی، اردو کا جنازہ. اس نے لکھا اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. تو آج میں کہوں گا عدلیہ کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. بالکل، اور ہم کہہ رہے ہیں اخلاقیات کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. بالکل، آپ پڑھیے گا رئیس امروہی کی، بڑی اچھی وہ نظم ہے، اردو کا جنازہ دھوم سے نکلے. تو یہ بالکل آج عدلیہ کا جنازہ تو پہلے ہی نکل رہا تھا، لیکن آج ہم ان چند دنوں میں دیکھ رہے ہیں کہ بڑے دھوم سے نکل رہا ہے. اور آپ پوچھ رہی تھی کہ اور بھی سزائیں ہونی ہیں. جی ہاں، ابھی ان کو دی جائے گی سزا، القادر میں بھی، اور پھر 190 ملین میں بھی، اور باقی جو 200 کیسز ہیں ان میں بھی. 9 مئی بھی آ گیا. 9 مئی میں تو ان کو شاید وہ جو ایک چیز رہ گئی تھی جس کی بڑی ڈیمانڈ کی جا رہی تھی، عباسی صاحب کر رہے تھے، ان کو پھانسی کی سزا شاید وہ بھی دے دی جائے. تو دیکھیے، جو یہ تو اب بالکل مذاق ہو گیا ہے. اب یہ عدت کا جو معاملہ ہے، میں دیکھیے اگر عدت کی اندر شادی ہو جانا irregularity ہے، دیٹ مین کرائم تو نہیں ہوا. اگر انہوں نے دوسرا نکاح انہوں نے پڑھوا بھی لیا جس کا مجھے علم نہیں ہے، تو اس کی irregularity کو صحیح کر لیا. irregularity اور کرائم تو وہ ایک جرم کرنا، irregularity اگر irregularity ہے تو یہ، اور یہ ایک پرسنل معاملہ ہے. ان کے وہ میاں کو دیکھیے جو آ کے انہوں نے اس طرح کی وہاں باتیں کی اور کس طرح کی، اور آج 6 سال کے بعد ان کو خیال آیا اس چیز کا. سر یہ ساری چیزیں نا، یہ دیکھیے سارا ایک مہم ہے. دیکھیے پہلے تو میں پاشا صاحب وغیرہ ہم لوگ کہتے تھے کہ جی ہاں وہ برا آدمی ہے، مطلب لوگ کہتے تھے وہ برا آدمی، ہم کہتے تھے نہیں وہ حق و قانون کی بات اس طرح بات کریں. لیکن آئی ایم شور اسے ذی شور جو بھی اس ملک کا آدمی ہے، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ایک مذاق بن گیا ہے. ایک آدمی جو ایک کھڑا ہوا، آپ اس کو بے شک ناپسند کریں، وہ آپ کا ایک وزیر اعظم تھا، آپ کا ایک ہیرو تھا، نیشنل ہیرو. اس کو کیا کر دیا اس ملک میں، آپ جا کے بتائیں. ان لوگوں سے پوچھیں جو یہ کروا رہے ہیں، ان کو بھی جواب دینا ہوگا. 8 فروری کو جو ہونے جا رہا ہے وہ ہم بھی دیکھیں گے، آپ بھی، اور پاشا صاحب اور مولانا صاحب بھی. تو یہ سارا جو ہو رہا ہے، آپ نے اس کو سسٹم سے باہر کرنا تھا، وہ آپ نے کر دیا. اب اس وقت پوری قوم کو سوچنے کا وقت ہے کہ اگر ہم اس طرح محکوم رہیں گے. اب دیکھیے لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے کل استعفیٰ دیا، بہت ہی اچھے جج نے استعفیٰ دیا، اور انہوں نے جو نظم لکھی ہے علامہ اقبال کی، وہ پڑھنے والی ہے. اس پہ یہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ وہ سسٹم میں رہ کے ان کو اب حق کو باطل کرنی چاہیے اور استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا. لیکن وہ کہنا ہے کہ محکوم اور آزاد کی جو پڑھیں اس کو، یہ ہمارا یہ ہمارے بیکاز آپ کا سسٹم سپیس نہیں دے پا رہا نا اس وقت، سپیس نہیں ہے ججز کے لیے اس طرح سے. سر وہ جج بشیر صاحب آتے ہیں، کہتے ہیں چھٹی مجھے دے دے ریٹائرمنٹ تک، زبردستی پھر ان کو بلا لیا جاتا ہے، پھر دوبارہ درخواست دے دیتے ہیں، ان کو ریلیف مل جائے گی. لیکن یہ سزا ہو جانا ہی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو اب یہ جو چلیں سزا ہو گئی، اب یہ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں جائیں گے تو وہاں سے کچھ نہ کچھ ریلیف مل جائے گا. لیکن ہم ظاہر بات ہے الیکشن سر پہ ہیں، اور اس سے پہلے جب اس طرح کے فیصلے آتے ہیں تو کیا یہ واقعی یہ فیصلے اثر انداز ہوتے ہیں ووٹر کے اوپر، یا واقعی ان کو سمپتھی ووٹ ملے گا؟ زبیر صاحب دیکھیں، ووٹ ملے گا یا نہیں ملے گا، میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن نہیں سلیکشن ہے. فیصلے ہو چکے ہوں گے. ہاں، عوام کو چاہیے کہ ان لوگوں کو جو اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، جو اس ملک کے آئین و قانون کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، ان کو دکھانے کے لیے وہ نکلیں، پرزور طریقے سے عوام نکلے اور اپنا حق رائے دہی استعمال کرے. دیکھیے جیسے کہا جاتا ہے، ہم ووٹ تو ڈال دیں گے،
انفارچونیٹلی گلیں گے ہم نہیں. کیا ان کے جو پی ٹی آئی کے یا پی ٹی آئی یا جو انڈیپینڈنٹ، میں تو سمجھتا ہوں پی ٹی آئی، کیونکہ انہوں نے پی ٹی آئی کے فارمز بھرے تھے کہ وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں، کیا ان کے پولنگ ایجنٹس رہ پائیں گے وہاں؟ یہ بھی دیکھنا ہے آپ کو. کہ یہ ساری چیزیں اب یہ پتہ لگ جائے گا کہ ان کے پولنگ ایجنٹس ہی شاید نہ بیٹھ سکیں جب وہ کاؤنٹنگ ہو، کیونکہ کاؤنٹنگ تو میں نے اور آپ نے تو نہیں. ظاہری بات ہے آر اوز اندر موجود ہیں، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے. آر اوز کا پہلے ہی آر او کا حال دیکھ لیا تھا، حال تو ہم نے دیکھ لیا. بالکل بالکل. وہ ہائی کورٹ سے ریسٹور ہوئے، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے جا کے ریسٹور ہوئے. تو وہ ان آر اوز سے جو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ پاشا صاحب سر، آپ نے بھی ساری گفتگو سنی. یہ جو کیسز پہ ہم آ جاتے ہیں، سائفر کا فیصلہ آ گیا، توشہ خانہ کا فیصلہ آ گیا، بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی ہائی کورٹ میں جائیں گے، یہ فیصلے 1 منٹ میں اڑا دیے جائیں گے. تو اگر وہاں سے اڑنے ہیں تو ان ججز کو انہوں نے آئین قانون شاید نہیں پڑھا، یا کسی یہ پریشر کا شکار رہتے ہیں، یا عجلت میں آ کے زبانی قسم کے فیصلے سنا دیے جاتے ہیں. نہ وہ لکھا ہوا فیصلہ ہوتا ہے، نہ کچھ دیر بعد وہ فیصلہ جاری ہوتا ہے، اس کو جاری ہونے میں بھی 2 دن لگ جاتے ہیں. تو یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اندر؟ میں آپ کو یہ عرض کروں کہ نواز شریف صاحب کے خلاف ایک فیصلہ آیا تھا، اور اس وقت بھی ہم نے یہ کی تھی کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. یہ وہ اقامہ کی بنیاد پہ ان کو ہوا کہ ان پیسوں پہ جو انہوں نے وصول نہیں کیے، اور یہ کنسیڈر کر دیا گیا کہ وہ ان کی پراپرٹی تھی، وہ ان کی انکم تھی جو کہ انہوں نے کنسیلمنٹ کی، چاہے وہ لیں یا نہ لیں. ہم نے اس وقت بھی اعتراض کیا. پھر یہ بھی اعتراض کیا کہ لائف ٹائم جو ان پہ بین لگ گیا پالیٹکس میں حصہ لینے کا، وہ بھی غلط ہے، لائف ٹائم نہیں ہونا چاہیے. اب آگے یہ یہاں پہ بھی اب دیکھیں، سائفر کا کیس لے لیں، توشہ خانہ کا کیس لے لیں، پہلا توشہ خانہ کا لے لیں. اس میں یہ تھا کہ انہوں نے کہا 342 کی سٹیٹمنٹ میں کہ میں ایویڈنس دینا چاہتا ہوں ڈیفینس. اب ان کو ٹائم ہی نہیں دیا گیا کہ وہ اس کا بینیفٹ یہ ملے گا کہ جب وہ اپیل ریگولر ہیئرنگ کے لیے فکس ہوگی ہائی کورٹ میں، ریلیف مل جائے گا. اسی طرح ان کیسز میں بھی 342 کی سٹیٹمنٹ نہیں ہوئی. اگر ہوئی ہے تو اس میں ان کو ڈیفینس ایویڈنس کا موقع نہیں ملا. میں تو یہ کہتا ہوں، ایک بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا جو جج بشیر احمد ہیں انہوں نے عمران خان کی مخالفت کی ہے یا عمران خان کی حمایت کی ہے. ان کو ایسا ریلیف دے دیا جو کہ اپیل لگے گی تو فیصلہ ہو جائے گا. اور دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ فکسیشن آف اپیل مین میٹر ہے، کہ فکسیشن آف اپیل کب ہوگی. وہ پہلے تو تھا شارٹ سینٹینس جس میں 3 سال تھی، وہ ہو گئی 3 مہینے کے بعد ان کو ریلیف ملا. لیکن جو باقی ہیں 14 سال اور 10 سال، وہ سینٹینس شارٹ سینٹینس کنسیڈر نہیں کی جاتی. وہ پوری اور اس کو وہ میرا خیال ہے کہ اس میں ان کو ویٹ کرنا پڑے گا. ریگولر ہیئرنگ تو اس اپیل کی ہوگی کہیں 1.5-2 سال یا 3 سال کے بعد. ظاہر ہے باقی اور بھی اپیلز ہوتی ہیں، ان کا جب نمبر آئے گا پھر آپ سکپ کر کے آتے ہیں تو عام جو اپیلانٹ ہیں، عام ملزمان ہیں، وہ کہیں گے جی کہ ہمارے کیسز 3 سال سے پینڈنگ ہے اور یہ کل آیا ہے کیس اور آپ نے اس کی کیوں سنوائی کی. تو یہ ساری چیزیں ہائی کورٹ بھی دیکھے گی. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورآل جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ برے طریقے سے پھنس گئے ہیں اس میں. آل دو کہ ان کیسز میں سبسٹینس نہیں ہے، جب ہائی کورٹ میں جائیں گے تو وہاں سے وہ بری بھی ہو جائیں گے، یا بلکہ ایسی کیسز ہیں جن میں ریمانڈ کا کیس بنتا ہے کہ جی آپ ان کو ڈیفینس ایویڈنس دیں، تو پھر اسی چکر میں چلے جائیں گے. کیس ریمانڈ ہوگا، وہاں پہ نیا ٹرائل ہوگا یا ڈیفینس ایویڈنس ہوگی اس کے بعد. تو یہ ایک گھن چکر ہے جس میں وہ مسلسل وہ پھرتے رہیں گے. مجھے تو مستقبل قریب میں کوئی ان کو ایسا ریلیف آپ نہیں دیکھ رہے. جی زبیری صاحب، جیسے پاشا صاحب کہہ رہے ہیں ان کو کوئی خاص ریلیف میں ملتا دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ خان صاحب نے یہی کہا اور بشرا بی بی نے بھی صحافیوں سے جب بات کی کہ ایک ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان تک یہ میسج پہنچایا گیا ہے کسی اور ذرائع سے، تو وہ ڈیل کے لیے نہیں مانے. انہوں نے کہا میں غیر جمہوری طریقے سے نہیں آؤں گا، اس بات کو نہیں مانوں گا، میں ڈٹا ہوا ہوں، اس لیے مجھے ذلیل کرنے کے لیے اس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر وہ ڈیل کر لیتے تو معاملات سارے ٹھیک ہو جاتے؟
مجھے نہیں معلوم کہ اس میں وہ ڈیل ان کو دی گئی یا نہیں دی گئی، لیکن ہمارے ملک میں ایسی ایگزامپلز موجود ہیں. نواز شریف صاحب نے جب مشرف صاحب کے زمانے ملک سے باہر چلے گئے، پھر وہ یہاں ابھی ان کے جب سزا ہو گئی تو پھر وہ باہر چلے گئے، ان کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی. تو یہ تو چیزیں ہم نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں ہوتے ہوئے. عمران خان صاحب کو میں نہیں سمجھتا وہ ڈیل کریں گے. دیکھیے وہ حق پہ ہے، حق پہ جو آدمی ہوتا ہے پھر اللہ کی اس کو مدد آتی ہے. اور ان کے ساتھ اگر یہ ظلم ہے تو ظلم ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور ہم سب دیکھ رہی ہے، عوام دیکھ رہی ہے کہ ایک آدمی ہے جو ملک کے لیے آیا، اس کو اس طرح کے کیسوں میں آج اس سے زیادہ گری ہوئی بات کیا ہو سکتی تھی کہ عدت کے اس میں انہوں نے بتایا. ہماری ججمنٹ سے اس میں محلت ہے کہ عورت جو عدت میں آ کے کہہ دے کہ میں عدت کے بعد شادی ہوئی ہے، اس کی وہ حتمی بات مانی جاتی ہے. یہ ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی. تو پھر اس کے پتہ نہیں جج صاحب نے کیا ایویڈنس لی، کیا وہ تو شہادت جو ہمارے سامنے آئیں گی، جو ان کے سامنے جو ایویڈنس ریکارڈ ہوئی، سرکاری وکیل ان کے وکیل تھے، اور تو پھر یہ ساری چیزیں کھلیں گی کہ کیا بات ہے. نہ میں نے پیپرز دیکھے، نہ ایم شور حسن بھائی نے دیکھے پیپرز، نہ آپ نے دیکھے ہوں گے. لیکن جو ہوتی ہے اس سے زیادہ مطلب کہ میں اس عمر کے اس حصے میں آ چکا ہوں کہ مطلب کہ بڑی امیدیں آدمی کو ہوتی ہیں، اور ابھی بھی انشاءاللہ امید ہے ہمارے ملک سے، کیونکہ اللہ کہتا ہے نا امیدی حرام ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جوڈیشری بہت سیریس سوال ہے کہ جس ملک میں عدلیہ آزاد نہیں ہوتی، آزاد نہیں مطلب آزاد تو کہنا ہی نہیں چاہیے اب، کہ جس عدلیہ حق اور آئین اور قانون اور انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتی، اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. بالکل، جیسے حضرت علی کا قول ہے، آپ نے سنا ہی ہوگا کہ معاشرے ظلم اور ناانصافی پہ رہ سکتے ہیں لیکن عدل کے بغیر نہیں چل سکتے. وہ کفر کی حکومت، کیا ان کا ہے کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظلم کی نہیں، ظلم کی نہیں چل سکتی. تو ہمارے ہاں جو اس وقت سلسلہ چل نکلا ہے، آپ کو پاشا صاحب کیا لگ رہا ہے، ڈیل ہو جاتی تو معاملات ٹھیک تھے؟ ڈیل کی کیا ابھی بھی کوئی گنجائش موجود ہے اتنی بڑی سزاؤں کے بعد؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھنس چکے ہیں اور اتنی جلدی کوئی ریلیف ملنا ممکن نہیں ہے، لیکن اگر ڈیل ہو جاتی ہے یا کچھ بھی ریلیف ہو جاتا ہے، وہ آپ دیکھتے رہے میاں صاحب کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا، وہ بھی آ گئے، واپس بھی آ گئے، کیسز بھی چلے، ختم ہو گئے، ان کی اپیلیں بھی چل گئی. میرا خیال ہے جی پاشا صاحب، میرا خیال ہے ڈیل اگر آفر ہوئی تو ڈیل ہو بھی سکتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ 1-1.5 ہفتہ پہلے بانی پی ٹی آئی جیل میں اخبار نویسوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے برملا اس چیز کا اظہار کیا کہ 18 مہینے ہو گئے ہیں میں انتظار کر رہا ہوں، وہ مجھ سے بات نہیں کر رہے. تو وہ کون ہے؟ وہ کوئی نواز شریف یا زرداری صاحب نہیں تھے، وہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے جس کے وہ منتظر. اور میرا خیال ہے کہ ہمارے ملک میں جو صورتحال ہے 2-3 سال 4 سال ہم اس کے بعد برداشت نہیں کرتے اور پھر ایک نئے قیادت کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں. اور یہ سلسلہ پتری آپ کو پتہ ہے کتنے عرصے سے چل رہا ہے. کوئی وزیر اعظم بھی اپنا پورا ٹینیور نہیں پورا کر سکا. اللہ کرے اب جو اسمبلی آتی ہے اس کا وزیر اعظم ٹینیور اپنا پورا کرے. لیکن ہماری برداشت ختم ہو گئی ہے، ہمارے یہ سوچ ختم ہو گئی ہے کہ یہ انسٹیبلٹی ہوگی تو اس میں صرف سیاسی نہیں ہوتی، پھر معاشی انسٹیبلٹی ہوتی ہے جس کے نقصانات بہرحال قوم کو برداشت کرنا پڑتے ہیں اور فیس کرنا پڑتے ہیں. بالکل، لہٰذا ڈیل کی گنجائش کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے، ممکنات میں سے ہے. کل 2-3 دنوں سے یہ بات بھی چل رہی تھی کہ ڈیل کی بات شاید ہو رہی ہے. آپ دیکھیں وہ کب تک ہو جاتی ہے، شاید الیکشنز کے بعد ہو جائے. ٹھیک، ایسی آپ کچھ دیکھ رہے ہیں پاسبلٹیز. زبیر صاحب آخری بات ہم کریں گے، آپ کو کیا لگ رہا ہے القادر ٹرسٹ کیس کا جو فیصلہ آنا ہے وہ بھی ایسا ہی فیصلہ آئے گا؟ کچھ اس میں بھی اتنی بڑی بڑی سزائیں ملیں گی؟ اور جو 9 مئی والا فیصلہ ہے، کیا ان فیصلوں کی آڑ میں پی ٹی آئی پہ بحیثیت جماعت کوئی پابندی تو نہیں لگنے والی؟ دیکھیے لگا دیں وہ تو اچھا ہوتا، لگا دیتے تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا. پھر اس کو کیونکہ وہاں ذرا پرابلم یہ ہوتی ہے سپریم کورٹ سے جا کے اس کو ویلڈ کرانا ہوتا ہے اس آرڈر کو، تو ذرا وجہ سے شاید وہ اتنی جلدی وہ نہ کریں، لیکن پتہ نہیں وہ یہ کر بھی سکتے ہیں. لیکن دوسری بات جو ڈیل کی جو بات کر رہی ہے، ڈیل کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جہاں تک میں جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے یہ ڈیل کی باتیں بھی وہی لوگ پھیلاتے ہیں جو یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈیل ہو جائے. اس طرف سے نہیں، اگر ان سے کیا انہوں نے اب بات نہیں کی، آ کے بات کرنے کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل بات، اور ڈیل کی بات کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے تھے، مطلب ڈیل کی بات کرنے کے لیے انٹرمیڈیریز ہوتے ہیں، وہ جا کے کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں، اور خود ڈائریکٹ بات نہیں کی جاتی اس میں. تو یہ بات تو وقت ہی بتائے گا کہ ڈیل ہوگی نہیں ہوگی. لیکن میں نہیں سمجھتا، ریکارڈ پہ آپ رکھ لیجئے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی ڈیل کے تحت ملک سے باہر جائیں گے یا کیا کریں گے. وقت کی ڈیل ہو جائے گا، وقت
وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. یہی قرآن شریف کہتا ہے کہ اللہ انسان کے حالات اوپر نیچے بدلتے رہتے ہیں. تو یہ وقت ہی بدلے گا اور وقت ہی بتا دے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے, حق کی بات کس نے کہی اور کون باطل کے ساتھ تھا. کیونکہ اللہ یہ کہتا ہے کل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا, کہ باطل چلا گیا حق آ گیا اور باطل کو تو دوڑنا ہی ہے. تو یہ قرآن شریف بے شک لیکن اور دیکھیے جو مین ایشو, دیکھیے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی ڈیل کی جا رہے ہیں اور لیکن ٹرسٹ کی جہاں تک آپ نے بات کی, میں کہتا ہوں جو آپ اس حال کو, میں نے آپ کو پہلی شیئر کوٹ کر دیا رئیس امروہی کا ذرا تبدیل کر کے کہ یہ حال ہے تو اس میں بھی سزائیں بالکل ہوں گی, نہ ایویڈنس ہوگا نہ کچھ ہوگی, سزا ہوگی. وہ ہم اپنا فرض پورا کر دیں, اپیلیٹ کورٹ دیکھ لے جو کرنا ہے انہوں نے تو سزائیں دینی ہے اور وہاں سے اپیلیٹ کورٹ اس کو دیکھنے کا کہ اپیلیٹ کورٹ بات کرنا چاہوں گا جی فرمائیے کہ 2018 میں ڈیل ہوئی تھی اور ڈیل کے ذریعے آئے تھے اور 3.5 سال ہم کان پک گئے ہمارے ایک پیج پہ سنتے ہوئے. یہ بات بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے. اگر اب توبہ ہو گئی ہے یا انہوں نے کر لیا ہے یہ الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ کرے محترم زبیری صاحب کی زبان مبارک ہو اور وہ ڈیل نہ کریں, لیکن ہمارے جو پس منظر ہے اور جو سابقہ صورتحال ہے اس کو دیکھیں ہمارے سیاستدانوں کی, تو پھر کسی چیز کی بعید نہیں کی جا سکتی. بعید نہیں ہے. پھر سر لگتا نہیں ایسے اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے, ایسا توڑ دیا جاتا ہے, ایسے گھناؤنے فیصلے آ جاتے ہیں, شرمناک فیصلے آتے ہیں کہ آپ کو مجبور پھر کر دیا جاتا ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس معاملے کی طرف آئیں. کیوں پاشا صاحب ایسا ہی ہے نا؟ ظاہر ہے جبر, ریاستی جبر وہ بہرحال اپنی جگہ پہ ایک حقیقت بھی ہے. ہمیں جوائن کریں گے ہمارے بہت ہی محترم جناب چودھری محمد سرور صاحب, سابق گورنر پنجاب رہ چکے ہیں اور صدر پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے پنجاب سے ہیں. سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں آج کے شو میں. چوہدری صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائے کہ قاف لیگ اور نون لیگ میں ہم نے پہلے دیکھا کچھ دوستی بڑھی, کچھ برسوں کی تلخیاں کم ہوئیں, لیکن کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ معاملات اس طرح سے آگے نہیں جا سکے. تو کیا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ قاف لیگ کی جو سیاسی پوزیشن تھی اس کو کچھ نقصان تو نہیں پہنچایا پاکستان مسلم لیگ نون نے؟ دیکھیں میں تو جب مسلم لیگ قاف نے نون کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا تو میں تو اس وقت جماعت میں نہیں تھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس میں. جی لیکن چودھری شجاعت صاحب اور جو پارٹی ہے وہ سمجھتی تھی کہ ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ساتھ دیا ہے مسلم لیگ نون کا, وزیر اعظم بنانے میں ساتھ دیا ہے. تو 4 سیٹیں تھیں ایم این اے کی قاف کی اور 8 سیٹیں تھیں ایم پی اے کی. تو ان کا خیال تھا کہ ہمیں کم از کم اس سے ڈبل سیٹیں جو ہیں وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں ملیں گی. ٹھیک. لیکن بدقسمتی سے وقت گزرتا گیا اور میں نے کافی دفعہ کوشش کی کہ ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ جب کلیئرٹی سیاست میں نہیں ہوتی تو پھر بیانیہ نہیں ہوتا تو پھر جماعتیں جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. لیکن ان کو یقین تھا, بلکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 5 دن پہلے نامینیشن سے بھی مجھے بتایا گیا کہ ہمیں 4 سے 5 ایم این اے کی اور 8 سے 10 ایم پی اے کی سیٹیں کنفرم ہو گئی ہیں. تو پھر سب کی جو سرپرائز ہوئی سب کو کہ انہوں نے تمام سیٹوں پہ سوائے سالک اور شافع کے تمام سیٹوں پہ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کر دیے, جس کے بعد پھر پارٹی کو مجبوری اپنی کمیٹی کی میٹنگ بلانی پڑی اور اس اتحاد کو ختم کرنا پڑا. تو یہ باقی رہا بات کہ نقصان ہوا ہے, سیاست میں نقصان بھی ہوتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ ہماری گجرات میں پارٹی کی پوزیشن بہت مضبوط ہے اور انشاءاللہ اس میں آپ کو لگ نہیں رہا کہ نون لیگ نے آپ کی طرف شروع میں جھکاؤ تھا, پھر آئی پی پی بنی تو وہ ان کی جانب چلے گئے, تو یہ ایک فیکٹر بھی تو بڑا پنجاب میں ہم نے دیکھا ہے, کافی چیزیں متحرک ہوئی ہیں اس حوالے سے. نہیں جائے جس مرضی طرف, لیکن بات یہ ہے کہ جو وعدہ ہے وہ تو نبھانا چاہیے. واقعی میں شاید اس لیے بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں یہ ضرورت پڑنے پہ پاؤں پڑ لیتے ہیں اور جب ضرورت ختم ہوتی ہے تو پھر گریبان پکڑ لیتے ہیں. وہ نون لیگ کے بارے میں کہتے ہیں بلاول اکثر اپنی تقاریر میں. دیکھیں جی, میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلاول بھٹو نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ وہ لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں. ان کے نانا ذوالفقار علی بھٹو نے لاہور سے الیکشن لڑا تھا, کامیاب ہوئے تھے اور ملک کے وزیر اعظم بنے تھے. 35 سال پہلے
बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने लाहौर से इलेक्शन लड़ा था, कामयाब हुई थी और पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी थी। और मैं समझता हूँ कि लाहौर के लोग जो हैं वो बिलावल भुट्टो को मायूस नहीं करेंगे। हम जो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, टेलीफोनिक कैंपेन कर रहे हैं, स्ट्रीट कैंपेनिंग कर रही है, तो बहुत ज़्यादा गुडविल है लोगों की। जो भुट्टो ने कुर्बानी दी इस मुल्क के लिए, बीबी बेनज़ीर भुट्टो से लोग जो हैं बहुत मोहब्बत करते हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा फैसला है और कैंपेन बड़ी ठीक जा रही है। और मुझे यकीन है कि 35 साल के बाद भुट्टो खानदान का चश्मो चिराग बिलावल भुट्टो लाहौर से इलेक्शन जीतेगा। आपको लग रहा है वो जीतेंगे? आपको लग रहा है वो जीत जाएंगे? प्राइम मिनिस्टर बनेगा? आपको लग रहा है? क्योंकि हमने देखा कैंपेन आप भी बड़ी मौसर तरीके से चला रहे हैं, तो आप अपनी जाती हैसियत में ये कैंपेन चला रहे हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म की हैसियत में ये इस कैंपेन को आप चला रहे हैं? मैं अपनी देखें, बात यह है कि हमारा चूंकि इत्तेहाद नहीं हुआ मुस्लिम लीग नून के साथ, तो हम किसी भी पार्टी के साथ पाबंद नहीं है। जहां हमारे काफ के कैंडिडेट हैं हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और हल्का 127 में मैं जो है वो अपनी जाती हैसियत में बिलावल भुट्टो को सपोर्ट कर रहा हूँ। अपनी जाती हैसियत में? तो क्या मुस्तकबिल करीब में आप पीपल्स पार्टी का हिस्सा तो नहीं बनने जा रहे? देखें, मैं सियासत में कोई चीज़ भी हरफ आखिर नहीं होती। इस वक्त तो मेरा पूरा फोकस जो है, मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए एक बहुत मुस्बत कदम होगा जब बिलावल भुट्टो जो हैं लाहौर से जीतेंगे। और एक बहुत बड़ा फैसला बिलावल भुट्टो ने किया है कि अगर वो लाहौर से कामयाब होते हैं तो वो लाहौर की सीट जो है उसको रखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस बात पे जो है हल्के का अवाम बहुत ज़्यादा खुश है। और दूसरी ये भी बात है कि देखें, आपको मालूम है कि जब नून के लोगों को सजाएं होती थी तो पीटीआई के लोग जश्न मनाते थे। अब पीटीआई के लोगों को सजाएं हो रही हैं तो नून के लोग जो हैं जश्न मना रहे हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जो है वो एक ऐसा लीडर है जो कहता है कि मैं इंतकाम की सियासत को दफन कर दूंगा। मैं अगर वजीर आज़म बना तो कोई सियासी कैदी जो है वो पाकिस्तान की किसी जेल में नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को इस वक्त मुफाहमत की ज़रूरत है, इस्लामी सियासत को खैरबाद कहने की ज़रूरत है, नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि देयर इज़ ए बिग होप। अगर बिलावल भुट्टो लाहौर से जीतते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये लाहौर के लिए भी, पंजाब के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी नेक शगुन जो है बात होगी। अभी सर आपने सियासत में सजाओं का जिक्र किया, तो ये बड़ी तेजी से हम सजाएं देख रहे हैं। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं खान साहब के लिए साइफर में आप देख रहे हैं 10 साल, फिर तोशा खाना में 14 साल हो गई, फिर आज वो इद्दत में जो निकाह था उसको 7 साल की सजा दे दी। तो इतनी संगीन नौयत की सजाएं दी जा रही हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि क्या वाकई जो डील की बातें होती थी उन्होंने शायद कोई डील नहीं मानी, तो इतनी तेजी से इलेक्शन से पहले 12-12 घंटे की समाअत हो रही, 24-24 घंटे की समाअत हो रही है, सारी रात तक अदालतें लगती हैं, तो ये हो क्या रहा है? आप क्या देख रहे हैं इस हवाले से? देखिए, मैं इसमें कोई ज़्यादा बात जो है वो नहीं करना चाहता, क्योंकि इस वक्त हमारा फोकस जो है वो इलेक्शन पे है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी जो है बड़े जूनियर लेवल पे ये सज़ाएं हो रही हैं। केसेस जो हैं हाई कोर्ट में जाने हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाने हैं। तो मेरा ख्याल है कि हर शहरी को इंसाफ जो है वो मिलना चाहिए। और अभी उनको मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि उनको अपनी लीगल टीम जो है उस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो आप समझ रहे हैं शायद लीगल टीम कमज़ोर है तो इस तरह के फैसले आ रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं ट्रायल कोर्ट में या लोअर कोर्ट्स में इस तरह के फैसले एक्सपेक्टेड होते हैं। ये तो माजी में भी हमने देखा, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी इसी तरह की सजाएं मिली। वही मैंने अर्ज किया है कि लोअर कोर्ट्स में, इसलिए मैं समझता हूँ कि जब हायर कोर्ट में ये केस जाएंगे तो फिर सही नौयत सामने आएगी। ठीक, अभी कुछ माजी में आपके हवाले से कहा जा रहा था, अभी कुछ अरसा पहले आपके कुछ राब्ते हो रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, या आप पीटीआई में दोबारा शमूलियत के लिए जा रहे थे, कुछ इस हवाले से आप क्या कहते हैं? क्या ऐसा इरादा आपने बनाया था इस पार्टी में दोबारा ज्वाइन करने के लिए? देखिए, आज आपने सारे सख्त सवाल आज ही नहीं, हम चाहते हैं सर आप दिल की बात करें अपने। इलेक्शन के बाद मैं आपको इंटरव्यू दूंगा और सारी बातें खुलकर करूंगा।
صحیح سے. لیکن آپ کچھ دل کی بات کر سکتے ہیں. چلیں آپ صبر کیے ہوئے ہیں کہ ابھی آپ نے کچھ ایسا ویسا نہیں کہنا. چلیں خان صاحب کے حوالے سے چلے جو بات ہو گئی, سیاست ہو رہی ہے, جو سزائیں ہو رہی ہیں, لیکن جب ان کو سزا ہو رہی ہے تو میاں نواز شریف صاحب کا کانفیڈنس آپ دیکھ رہے ہیں دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. تو کیا وہ اس چیز پہ تکیہ کیے ہوئے تھے کہ نون لیگ نے جب اپنی کیمپین شروع کی کوئی بیانیہ نہیں تھا, ابھی وہ کیمپین میں جاتے ہیں تو آئے روز ایک نئی سزا کو لے کر کے اس پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں یا اپنی جلسی کی تقاریر کر رہے ہیں, تو آپ کو لگ رہا ہے یہ چیز ان کے حق میں جا رہی ہے اس وقت؟ دیکھیں, میں نہیں سمجھتا کہ اگر اپنے مخالف کو سزائیں ہوتی ہیں تو دوسرے کو فائدہ جو ہے وہ پہنچتا ہے. آپ نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرا اپنا جو خیال ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو اگلی حکومت ہے اس میں کسی کو بھی سادہ اکثریت جو ہے وہ کسی جماعت کو نہیں ملے گی, تو انڈیپینڈنٹ جو ہیں ان پہ جو ہے سہارا جو ہے وہ کرنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ پنجاب سے اور کے پی کے سے جیتیں گے. ٹھیک, تو آپ ویسے دیکھ کیا رہے ہیں, کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کے پھر ایک بار حکومت کا حصہ ہوں گے؟ جیسے کہ انڈیپینڈنٹ چلیں وہ بھی کینڈیڈیٹس آگے, لیکن جو 16 مہینے میں ہم دیکھا ہے یہ دونوں پارٹیز اکٹھی تھی, کیا آگے بھی آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح کی کوئی مخلوط حکومت بنے گی؟ دیکھیں, کوئی بھی جو بات ہے اس کو الیکشن سے پہلے کہنا بڑا مشکل ہے, اور دوسرا یہ بھی ہے کہ چونکہ میں پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں ہوں اس لیے مجھے کامنٹ جو ہے نہیں کرنی چاہیے. لیکن جو بیانیہ ہے بلاول بھٹو کا, وہ بیانیہ تو بڑا کلیئر ہے کہ وہ اپنا جو ہے اپنی سیاست کریں گے, اپنی مرضی کی سیاست کریں گے, ہیومن رائٹس کے حوالے سے, انتقامی سیاست کے حوالے سے, عدل و انصاف کے حوالے سے. تو میرے خیال میں یہ فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کے بعد ہوگا. الیکشن کے بعد ظاہری بات ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کا فیصلہ تبھی ہونا ہے, لیکن آپ ویسے کیا دیکھتے ہیں؟ زرداری صاحب سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور سیاست کے گرو مانے جاتے ہیں, اور بہرحال کہا جاتا ہے ان کی سیاست کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی کی ضرورت ہے. تو اگلی جو الیکشن کے بعد کی چلیں ہم بات کرتے ہیں, تو آپ کو لگ رہا ہے زرداری صاحب حاوی ہوں گے اس الیکشن کے بعد؟ جی بالکل, پیپلز پارٹی کا بہت اہم رول ہوگا. یقینی ہے کہ سندھ میں ان کی حکومت ہوگی, اور جو میں نظر آ رہا ہے بلوچستان میں بھی ان کی حکومت ہوگی, اور میرے خیال میں پنجاب سے بھی جو ہیں وہ ریزنیبل سیٹیں جو ہیں اب جیتنے کی پوزیشن میں ہیں. تو میرے خیال میں, اور انڈیپینڈنٹس بھی بڑی تعداد میں ہوں گے, تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ بن سکتی ہے. آپ کو ایسا لگ رہا ہے؟ لیکن سر ابھی سے ان انتخابات کی کریڈیبلٹی پر بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. تو اگر یہ انتخابات ہو رہے ہیں اور اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کبھی کہیں دھماکہ ہو رہا ہے, کینڈیڈیٹس کو گولیاں ماری جا رہی ہیں, اور میجورٹی کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, تو آپ کو لگ نہیں رہا کہ واقعی ایک تو سوال صاف اور شفاف انتخابات ہونے جا رہے ہیں, اور دوسرا کیا ان انتخابات کی جو کریڈیبلٹی ہے یہ اس کے نتائج کو ساری سیاسی پارٹیز مانیں گی بعد میں کیا؟ دیکھیں, مجھے اس بات میں واقعی تشویش ہے کہ ملک میں کچھ جو ہے کم جو ہے بدقسمتی سے لا اینڈ آرڈر کا مسائل جو ہیں وہ آ رہے ہیں, اور اس میں تلخیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. تو میں تو الیکشن کمیشن سے اور نگران حکومتوں سے یہی گزارش کروں گا کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن آئندہ جو ہے ان کو چاہیے کہ تمام جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو لیول پلینگ فیلڈ دیں, تاکہ جس کو بھی عوام پھر چنے تو وہ کامیاب ہو کر حکومت جو ہے بنائے. تو میں تو حلقہ 127 میں بھی بار بار اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں یہاں پر لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ملنا چاہیے. تو اس میں بھی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں پر بھی کوئی, اگر چیئرمین پیپلز پارٹی کا جس حلقے سے الیکشن لڑ رہا ہے, اگر وہاں بھی کوئی گڑبڑ کی کوشش کی گئی تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ پھر تو بہت زیادہ سوالات اٹھیں گے. انٹرنیشنل آبزرور بھی آئے ہوئے ہیں یہاں, اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں ساری چیزوں کو. تو ہمیں بہت, میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اور نگران حکومت کو یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے, اور اس کی کریڈیبلٹی جو ہے الیکشن کی اس پہ جو ہے آنچ نہیں انہیں آنے دینے چاہیے. سر آپ ظاہری بات ہے نگران حکومت کا ذکر کر رہے ہو, لیول پلینگ فیلڈ کا, آج ہی وہ نگران وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کے مطالبے ہیں یہ بے بنیاد ہیں, ایسا الزامات ہیں, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, میں ان کا وزیر اطلاعات صاحب نے یہی کہنا ہے, اور کیا کہیں, لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وقت ہے, 5-6 دن ہیں, سب کو جو ہے وہ کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی امتیازی سلوک نہ کریں. لیکن ایک بات ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ الیکشن والے دن جو ہے
وہ کم از کم جو ہے میک شور کیا جائے کہ وہاں پر کسی قسم کی دھاندلی جو ہے وہ نہ ہو. بالکل سر، آخری بات، یہ پرامن الیکشن آپ دیکھ رہے ہیں کیا؟ دیکھیں پری پول ریگنگ تو پہلے بھی ہوتی تھی، چلو اس دفعہ بھی ہو رہی ہے، کچھ زیادہ شاید ہو رہی ہے، لیکن الیکشن والے دن جو ہے مینیج کرنا، الیکشن والے دن جو ہے کوئی کسی قسم کی ایسا واقعہ پیش نہ ہو جس سے جو الیکشن والے ہیں ان پہ نیگیٹو جو ہے وہ امپیکٹ ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ سر آپ کا. چودھری محمد سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ نے شرکت کی، اور اسی نوٹ کے ساتھ کہ وہ بھی یہی خواہش کا اظہار کریں کہ پرامن الیکشن ہونے چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ تمام سیاسی جماعتوں کو ملنی چاہیے. اور 8 فروری میں بہت کم دن رہ گئے ہیں، آپ سب گھر سے باہر نکلیں اور ضرور ووٹ دیں پاکستان کے لیے. اور حقیقی معنوں میں پاکستان میں اگر قانون اور انصاف کی حکمرانی چاہتے ہیں تو ووٹ کے لیے آپ سب کو ضرور نکلنا ہوگا. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. Thank you.